बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सदर आरफ अलवी अपनी सदारती मुद्दत कल पूरी करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में भी 10 दिन रह गए हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या कोई सरप्राइज़ आएगा और शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है? देखें करामत मुगल साहब, एक सांस में 4 सवाल करना कोई आपसे सीखे लेकिन ये देखें, इस वक्त इस मंजरनामे पे भी बात करेंगे और जब मंजरनामा थोड़ा सा तब्दील होगा, काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे तो जो कानूनी माहिरीन हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को समझने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनके मुताबिक मुमकिन तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की पहली लड़ाई क्या हो सकती है। सही। कुछ डेवलपमेंट गुज़श्ता रोज़ हो चुकी है और कुछ डेवलपमेंट आज होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सदर आरिफ अलवी का मामला, चीफ जस्टिस का मामला, आज इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो बुलाने जा रही है। किस किस ने क्या क्या कॉल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल 9 सितंबर को क्या करने जा रही है। जो पटिशन्स नई आ चुकी हैं सामने, इस पे मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है। और उमर अता बंदयाल साहब, अभी तो लगता ही है कि उनका जो टेन्योर ख़त्म होने वाला है, उसमें खाने शाने चलेंगे, अलविदाइये होंगे, तकरीबात होंगी, तकारीर होंगी, तस्वीरें होंगी। तो उमर अता बंदयाल क्या छोड़ के जा रहे हैं पीछे। सही। नैब तरमीम केस का फैसला जो है वो कह चुके, ऐलान कर चुके कि मेरे दौर में आएगा। पहले अलवी साहब को डिस्कस कर लेते हैं। बड़ी खबरें चल रही थी और मैंने इसके हवाले से वीडियोस की थी कुछ। मैंने उसमें अंदाजे, यानी कि हमने अंदाजे उसी बुनियाद पे लगाए ना जो डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा जो है ना जजमेंटल हो रहे हैं। मैंने कहा मैं जजमेंटल नहीं हो रहा, मैं तो आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ। सही। कि सदर आरिफ अलवी जो है वो, मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी एक्शन करने के मूड में, या फिर वो सबको राज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को राज़ी किसी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी 8 सितंबर को उनकी मुद्दत बतौर सदर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक सवाल है, ज़ाहिर है कि लोगों को पता है कि नया सदर आने तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं जी। लेकिन अभी ये किसी के इल्म में नहीं है कि वो साइड लाइन हो जाएं, वो कहें कि जनाब खुदा हाफिज़ मैं जा रहा हूँ, कायम मकाम सदर जिम्मेदारियाँ संभाल लें। सही। क्योंकि उनका इलेक्शन अभी मुमकिन नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज की अदम मौजूदगी में जिसने सदर को मुंतखब करना होता है, ना सदर को भेजा जा सकता है, ना सदर को नए इलेक्ट किया जा सकता है। तो सदर मुमलिकत की अपनी अब चॉइस होगी, सवाबदीद होगी, देखना होगा कि वो काम कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते। सही। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सदर मुमलिकत के पास आज अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक मुलाकात का बड़ा तज़किरा है कि मुलाकात हुई, दावा था और उसके हवाले से कोई डिनायल नहीं आया कि DJSI की 23 अगस्त को मुलाकात हुई सदर मुमलिकत से और इलेक्शंस की तारीख देने वाले मामले पर ही हुई। और फिर 31 अगस्त को चौथे फ्लोर पे ऐवान सदर के खाली करवा लिया गया, सारे स्टाफ को हटा दिया गया और आर्मी चीफ और DJSI की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई। अब आइन का आर्टिकल 48(5) सदर को इख्तियार देता है कि उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। सदर मुमलिकत की तरफ से ये वाइब्स आ रही थी कि वो शायद ऐलान करने वाले हैं, 48-72 घंटों में ऐलान हो जाएगा। और इस दौरान ये मुलाकातें, पहली मुलाकात के बाद उन्होंने तो ख़त लिख दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आए मेरे से मशावरत करें, 48(5) के तहत मैंने डेट देनी है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया। उन्होंने उस दिन अमरीकी सफ़ीर से मिलना मुनासिब समझा। उन्होंने सदर को कहा कि हम नहीं आ रहे क्योंकि हमने तारीख देनी है, यह आपका इख्तियार नहीं है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, सदर मुमलिकत ने वो मामला वजारत कानून को भेज दिया। वजारत कानून से एडवाइस आई, उन्होंने अपनी टीम से मशवरा किया, उन्होंने भी, उनकी लीगल टीम ने एडवाइस किया कि आप दे सकते हैं। कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई नॉर्मल कानून साजी आइन 2/3 अक्सरियत से बनने वाले आइन में दिए गए इख्तियार को वापस नहीं ले सकती। सही। अब जब ये सब कुछ हो गया था तो सदर ने तो तारीख देनी थी और इस मुलाकात के हवाले से खबरें आ जाती हैं कि ये मुलाकात हुई और सदर साहब की तरफ से बिल्कुल खामोशी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानात में, प्रेस रिलीज़ में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी के टॉक शोज़ में बार बार सदर से मुतालबा कर रहे हैं कि भैया आप तारीख दें 90 दिन में। अब अगर वो तारीख बाद में दे भी देते हैं, 8 सितंबर को भी दे देते हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उन्होंने अगस्त की 9 तारीख को असम्बली तहलील की थी। 7 नवंबर को 90 दिन पूरे हो जाते हैं, तो उन्होंने 7 नवंबर से पहले की तारीख देनी है। जब 7 नवंबर से पहले की आपने तारीख देनी है तो 54 दिन इलेक्शन शेड्यूल का है। अगरचे वो स्क्वीज़ हो सकता है
لیکن پھر ٹیکنیکلی گیم تو اسی طریقے سے پھنسائی جائے گی. اور 7 دن جب صدر مملکت تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کرنے میں لگا سکتا ہے. صحیح. تو صدر مملکت کا کوئی پلان فی الوقت اب ایز آف ناؤ، آج وکلاء کی طرف سے بار بار کالز آنے کی وجہ سے، کسی اور ڈیولپمنٹ کی وجہ سے صدر کوئی سرپرائز دے دیں تو دے دیں، ورنہ ان کو اب تک کر دینا چاہیے تھا. صحیح. انہوں نے نہیں کیا. اس میں صرف ایک ہی دلیل ذہن میں آتی ہے کہ اگر صدر مملکت اعلان کریں گے تو وہ تو جو اسمبلی انہوں نے تحلیل کیا یعنی قومی اسمبلی، اس کی تاریخ کا اعلان کریں گے. صوبائی تو جو صوبائی ہیں وہ تو گورنرز نے کرنی ہے، تو ان کی تاریخ کا کیا معاملہ ہوگا. اور ان پنجابز کیس جہاں پر بلیغ الرحمان نے دستخط نہیں کیے تھے اور 48 گھنٹے میں تحلیل ہوئی تھی، وہاں پر الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے. جی. کے پی، بلوچستان اور سندھ میں گورنرز نے دینی ہے تاریخ. تو پھر اس کا معاملہ کیسے ہوگا ایک دن الیکشن. لیکن اگر صدر یہ ایکٹ نہیں کرتے، اس صورت میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے تو ان کے ہاتھ میں ڈال دی نا پوری گیم. اگر آپ کریں، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن الیکشن شیڈیول جاری نہیں کرتا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو رجوع کیا جا سکتا ہے کہ صدر نے تاریخ دے دی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا آئین کے تحت. دوسری طرف معاملہ ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا. میرے ساتھ جو ڈبیٹ ایٹ 8 میں گیسٹ تھے، اس میں حسن رضا پاشا تھے، چیئرمین پاکستان بار کونسل، اور شعیب شاہین صاحب تھے، اور صباحت رضوی صاحبہ تھیں، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو جنرل سیکرٹری ہیں، 130 سال میں پہلی خاتون جو ہیں. ان سے بھی میں نے اس حوالے سے وہ کیے کہ ایگزیکٹلی چیف جسٹس کوئی اس کے اوپر لے سکتے ہیں. 184(3) اوریجنل جورسڈکشن سو موٹو لیا جا سکتا ہے. ایک تو ان سب کی رائے ہے کہ نہیں، ان کو لگتا ہے کہ آؤٹ گوئنگ ہے اور اب یہ امید نہیں کی جا سکتی، اور ان کا دور جو ہے وہ عدالتی تحمل، جوڈیشل ریسٹرینٹ، ہومیوپیتھک، یعنی کہ انہوں نے کوئی آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی وہ کر سکتے تھے، اختیار تھا، آئین میں درج تھا، انہوں نے اس کی زحمت نہیں کی. تو ایک کمزور چیف جسٹس، کیونکہ والے چیف جسٹس یاد کیے ایک ڈیوائیڈڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ رہی ان کے دور میں. ان کا اپنا گھر ہی آؤٹ آف آرڈر تھا، ہاؤس ان آرڈر نہیں تھا، اور اپنے جج جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں تھے. وہ اس وجہ سے نہیں تھے، اس وجہ سے نہیں تھے، بہرحال وہ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہے. اب چیف جسٹس آف پاکستان کیا جو پی ٹی آئی کی یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن ہے اس کو ٹیک اپ کر کے بینچ خود نہ بیٹھیں، بنا دیں بینچ، کوئی اور بینچ بنا دیں، مزید لوگوں کو شامل کر لیں. آئین تو بڑا واضح ہے 90 دن کے حوالے سے، لیکن ان کی طرف سے بھی فی الحال لگتا ہے کہ انہوں نے معاملات چھوڑ دیے کہ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے. اب ان معاملات کو ریٹائرمنٹ انجوائے کرنا شروع، فائز عیسیٰ جانے، سپریم کورٹ جانے، آئین پاکستان جانے، پاکستان کے عوام جانے، سیاسی جماعتیں جانے، ادارے جانے، میں اب گھر جا رہا ہوں، میں تو چلا. تو وہ ان کا موڈ جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے. البتہ جو ان کی شارٹ اینڈ سویٹ ججمنٹ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے نیب ترامیم جس میں، پر فیصلہ محفوظ ہے، وہ انٹرسٹنگ ہے اور وہ ان کے جانے سے پہلے سنایا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ جس دن ان کا عشائیہ وغیرہ اسی دن 13 ستمبر 13 کو ان کا عشائیہ، یا اور کسی دن ہو سکتا ہے. وہ سویٹ سے تو مطلب یہ ہے کہ سب خوش ہوں گے نا، اس میں کیا ہونا ہے. اب یہ سویٹ سے اب دیکھیں، ایک بندہ یا کسی کا ہیرو ہوتا ہے یا ویلن ہو سکتا ہے نا، اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا. سویٹ آئے گا تو اس کا مطلب ہے دونوں پارٹیز خوش ہیں. اچھا بہرحال اب اس جو وفاقی دارالحکومت کا منظرنامہ ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہو رہا ہے. وہ اس طریقے سے انٹرسٹنگ ہو رہا ہے کہ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وکلا کنونشن کرنے جا رہی ہے جی، اور مشرف کے دور میں جو افتخار چودھری کے فیور میں بحالی کی تحریک تھی اور پرویز مشرف کے خلاف وکلا تحریک تھی، اس کے بعد سے اب تک آپ نے نہیں دیکھا کہ جو تمام وکلا کے دھڑے ہیں، ایسوسی ایشنز اور کاؤنسلز ہیں، وہ آپ کو ان کا ایجنڈا ایک نظر آیا، وہ ایک نقطے پہ متفق نظر آئے. صحیح، یعنی رائے ہمیشہ منقسم رہی، آپ نے تقسیم دیکھی. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن اور آئین والے معاملے کے اوپر یونینیمس متفقہ آواز آ رہی ہے. وہ آواز جو پہلے پنجاب الیکشنز اور کے پی الیکشنز پہ خاموش تھی، بالکل خاموش تھی، پہلے خاموش، بالکل خاموش تھی. اس وقت ان کا مختلف وہ تھا. دیکھیں جو پاکستان بار کونسل ہے اس کا معاملہ، ایک تو ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب اور ان لوگوں نے جناب کرنا ہے. حامد خان صاحب نے علیحدہ سے اعلان کیا ہوا ہے، اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے علیحدہ سے اعلان کیا ہوا ہے.
انصاف لائرز فورم نے علیحدہ سے اعلان کیا ہوا ہے. اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل، اب پاکستان بار کونسل دیکھیں تقریباً ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کہ 19 بار کونسلز ہیں، اس میں سے 17 پاکستان بار کونسل کے ساتھ ہیں، صحیح، اور 2 جو ہیں وہ عابد زبیری صاحب اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ اب یہ سارے اگر اس پیج پر متفق ہو رہے ہیں کہ الیکشن کروانا ہے اور 90 دن میں ہونا چاہیے، آئین میں دی گئی ڈیڈ لائن جو ہے وہ کراس نہیں ہونی چاہیے، تو یہ یونانیمٹی جو ہے، یہ اتفاق رائے بڑا عجیب و غریب ہے. اور کونسل ویسے بھی کنسیڈر کی جاتی ہے جو حکومت ہے اس کے قریب ہوتی ہے. نہیں اچھا، ایسوسیشن جو ہے وہ زیادہ عوامی ہوتی ہے، اس میں لیکن اب یہاں پہ بھی ٹیکنیکل معاملہ ہے. جو سپریم کورٹ بار کونسل ہے، جی، پاشا صاحب جو ہیں، اور یہ لوگ، یہ گروپ وہ رہا ہے جو عمران خان کے دور میں اپوزیشن کے ساتھ تھا، جی، پی ڈی ایم کے ساتھ تھا، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ان لوگوں کے ساتھ تھا. اور جب عمران خان اپوزیشن میں آ گئے تو یہ اس وقت اپوزیشن سے نکل کے یہ پی ڈی ایم کے ساتھ آ گیا. تو یہ ان کے اوپر بڑا، یہ کہتے ہیں کہ سانس بھی نہیں لے سکتے پی ڈی ایم کے بغیر. اعظم نذیر تارڑ سے لے کے یہ جتنے سارے لوگ ہیں، کرتا دھرتا، یہ سارے ان کے قریبی ہیں، ان کے کرتا دھرتا ہیں. تو پاکستان بار کونسل تو پی ڈی ایم کا آپ یوں سمجھیں کہ ایک چہرہ ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ان کی قربت اور ہم آہنگی وہ اتنی زیادہ ہے کہ 184(3) اوریجنل جورسڈکشن کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ کا موقف ہے وہ پاکستان بار کونسل کا موقف ہے. جو سپریم کورٹ میں ججز کی سینیورٹی پہ ہونی چاہیے یا پیک اینڈ چوز ہونا چاہیے، اس معاملے پہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا موقف ہے وہی پاکستان بار کونسل کا موقف ہے. جو ججز کے خلاف ریفرنسز انکلوڈنگ مظاہر علی اکبر نقوی، جو قاضی فائز عیسیٰ کا موقف ہے وہی پاکستان بار کونسل کا موقف ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر جو قاضی فائز عیسیٰ کا موقف ہے بینچ بنانے کے اختیار کے حوالے سے، 3 سینئر ججز کے پاس کیا اختیار ہونا چاہیے، اپیلیں کیسے ہونی چاہیے، وہی پاکستان بار کونسل کا موقف ہے. تو ان کے درمیان اب اگر ان سب کی ذہنی ہم آہنگی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہے، اور یہاں پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے جانے کے بعد معاملات کو قاضی فائز عیسیٰ نے آگے لے کر چلنا ہے، تو یہ جو سارے ذہنی ہم آہنگی والے لوگ ہیں، تو ان کو کس طریقے سے یعنی کہ ان سے علیحدہ ایک ڈیسیجن آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ سے؟ میں نے اس حوالے سے بہت سارے جو رپورٹرز ہیں، کرد صاحب کے ساتھ کورٹ میں ہوا تھا، افتخار چودھری صاحب کے سامنے پیش ہوئے تھے، تو یہ اس کے بعد پھر وہ کبھی پیش نہیں ہوئے تھے، اور وہ بڑے ناراض بھی ہو گئے تھے، ناراض ہو کے چلے گئے تھے، پھر آپ نے پیش ہی نہیں ہوئے. پھر آپ نے سنی ان کی تقاریر بھی سنی اور وہ کیا کچھ کہتے رہے. ایسے ہو بھی جاتا ہے، بہت ٹوٹ جاتے ہیں. نہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ معاملہ مختلف ہے. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ سندھ بار کونسل نے موو کیا ہے سپریم کورٹ کو، نو ڈاؤٹ. وہ گئے ہیں لے کر پٹیشن اگینسٹ سیکرٹس، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، اور ملٹری کورٹس والا معاملہ، آفیشیل اور ملٹری ایکٹ بھی، ملٹری ایکٹ، یہ معاملات وہ لے کر گئے ہیں سپریم کورٹ. عمر عطا بندیال بہت کم چانس ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی بینچ بنا کے یا کچھ کر کے جائیں گے. اب قاضی فائز عیسیٰ، وہ جو سندھ بار کونسل ہے اس نے کس کے ذریعے اپروچ کیا؟ صلاح الدین صاحب. اب صلاح الدین صاحب کون ہے؟ منیر ملک صاحب کے شاگرد ہیں. اور منیر ملک صاحب کون ہے؟ قاضی صاحب کے بہت قریب استاد. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ریفرنس تھا، جو ان کے خلاف مقدمہ تھا، اس کو لڑنے والے یہ لوگ تھے، صلاح الدین صاحب. تو بہت سارے دلائل دیے تھے کورٹ میں کھڑے ہو کے. اب بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جب آئیں گے، جو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن کچھ لوگ جو جس طریقے سے عدالتی معاملات پی ٹی آئی کے حوالے سے چل رہے ہیں، یا کچھ لوگوں کی گمشدگی والے معاملات ہیں، ان کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹلی ان کو دیکھیں، ڈیل کریں. اور جو سندھ بار کونسل لے کر گئی ہے مقدمہ، اس کو ٹیک اپ کریں گے. اور یہ بہت سارے لوگ اس میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے کو ٹیک اپ بھی کریں گے اور فیصلہ سندھ بار کونسل جو چاہ رہی ہے وہ نہ ہو، یا صلاح الدین صاحب جو مقدمہ لڑ رہے ہیں. بڑی تگڑی بار ہے پاکستان کی. ہاں، بہت ایکٹیو، بہت ایکٹیو ہے. تو اس سارے معاملے پہ اب قاضی فائز عیسیٰ کی ظاہر ہے کہ پھر ممکنہ پہلی لڑائی
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہوگی اسی معاملے کے اوپر ہوگی اور کوئی بہت دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ جو منظرنامہ اس وقت دیکھیں وفاقی دارالحکومت میں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. میں آپ کو یہ ذرا بتا دیتا ہوں کہ جو پاکستان بار کونسل نے اعلامیہ جاری کیا تھا اپنا 9 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان، صدر سے انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ. انہوں نے کر دیا کہ جناب پاکستان بار کونسل نے صدر مملکت عارف علوی سے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آئین پاکستان کے مطابق 90 روز کے اندر انتخابات کا اعلان کا مطالبہ کرتے ہوئے 9 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا. پاکستان بار کونسل کے زیر اہتمام کانفرنس کے بعد چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی حسن رضا پاشا، یہ میرے پاس پروگرام میں بھی موجود تھے، انہوں نے اس طریقے کی مزید تفصیلات بھی بتائیں، نے بار کونسل کے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان بار کونسل کی کال پر ملک بھر سے وکلاء نمائندگان نے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ صدر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں، 90 روز میں انتخابات کا اعلان کریں. دوسری قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ججز، جرنلز، بیوروکریسی کو ملنے والی سہولیات فوری طور پہ ختم کی جائیں اور موجودہ حکومت 1 ہفتے میں مفت بجلی، گیس اور ٹیلی فون بل ختم کرنے کا اعلان کرے. لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور لائرز پروٹیکشن ایکٹ پر عمل درآمد ہونا چاہیے. پارلیمان کے منظور کردہ ایکٹ پر آخر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وکلاء کے گھروں پر چھاپوں اور انہیں ہراساں کرنے پر تشویش ہے کیونکہ وکلاء آئین و قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ساری لڑائیاں اکٹھی کر لی. ججز کے خلاف ریفرنس پر فوری سماعت ہونی چاہیے اور ہم نامزد چیف جسٹس سے ججز کے خلاف ریفرنس پر کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں. 9 ستمبر کو ہڑتال ہوگی، مراد یافتہ طبقے سے مراد واپس لی جائیں. وکلاء جو ہے وہ پرامن ریلیاں نکالیں گے. پنجاب بار کونسل لاہور میں کنونشن کا انعقاد کرے گی اور مختلف جو ان کی بار کونسلز ہیں وہ کیا کرنے جا رہی ہیں. 9 تاریخ کو صدر مملکت کے پاس اب ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی جماعت ان کو کیسے یاد کرے گی. انہوں نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے عوام اور دیگر سیاسی جماعتوں کے فالوورز بھی ان کو کیسے یاد کریں گے. اس وقت فیکٹ آف دا میٹر از کہ جنوری کے مہینے سے پنجاب اور خیبر پختونخوا پاکستان کے 2 بڑے صوبے، وہاں پر نگران حکومتیں موجود ہیں جن کے پاس پاکستان کے ان صوبوں کے عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ حکومت اور اختیارات کا استعمال تو مملکت خدا داد میں عوام کے منتخب نمائندوں نے کرنا ہے، ریاست نے یہ اختیار ان کے ذریعے استعمال کرنا ہے. اب یہاں پر بھی وفاق میں بھی نگران حکومت موجود ہے. 90 دن کی پریکٹس اور آئین کے پروویژنز کے مطابق آپ نے ایک سپیس کریٹ کی ہوئی ہے، لیکن معاملہ واضح طور پر 90 دن سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اس میں اب یہ منظرنامہ اگلے 2 ہفتوں میں آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں اور جاتے جاتے کوئی سرپرائز آتا ہے یا نہیں آتا. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.